अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 41 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह आले इमरान आयत 11 से आयत 20 तक की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन की समझ हासिल करने से बढ़कर अल्लाह ताला की इबादत का कोई बेहतर तरीका इख्तियार नहीं किया गया है। एक जो आलिम होता है वो शैतान के लिए हजार आबिद से ज्यादा गिरा है। यानी कि जो शैतान पे जो भारी पड़ता है, जो शैतान पे गिरा गुजरता है, वो एक आलिम होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो शैतान होते हैं वो आलिमों के पास ज्यादा ही जाते हैं। और हर चीज का एक सुतून होता है, और दीन इस्लाम का जो सुतून है उसकी समझ यानी कि उसका फिक्र है। और समझ बूझ और फिक्र कैसे आएगी? कुरान और सुन्नत को पढ़ करके। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको इल्म और फ़िक़्ह और दीन की समझ अता फ़रमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आल इमरान आयत नंबर 11। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदाबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। जैसा आले फ़िरौन का हाल हुआ और उनका जो उनसे पहले थे, उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, फिर अल्लाह ताला ने भी उन्हें उनके गुनाहों पर पकड़ लिया, और अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। तो यहाँ पे खिताब है काफिरों से, क्योंकि ऊपर की जो आयत है ना काफिरों के ही रिलेटेड है। तो जो भी कुफ्र करने वाले हैं उन सबको क्या है, यहाँ पे तंबी दी जा रही है, उनको वार्निंग दी जा रही है, उनको उनको जो चेतावनी दी जा रही है कि जैसा जो है हाल फिरौन का हुआ ना। फिरौन भी क्या था, सबसे बड़ा कुफार था ना, कुफ्र करने वाला था, और अल्लाह का इनकार करने वाला, और ख़ुद को अपने आप को खुदा कहने वाला था, और उसने रसूलों का इनकार किया था। तो इस आयत करीमा के मानी ये हैं कि कुफ़ार के जो माल है और औलाद उसे काम नहीं आ सकेंगी, बल्कि उन्हें हलाक करके अज़ाब में मुब्तला कर दिया जाएगा, जिस तरह से फ़िरौनियों और उनसे पहले लोगों का भी जो हाल हुआ था, जो अल्लाह ताला के पास से आयातें और रोशन दलाइल लाने वाले अम्बिया किराम की तकज़ीब कर देते, यानी कि तकज़ीब करते रहे, यानी कि उनको झुटलाते रहे। एक सामने हक लाने वाले रसूल और अंबिया को वो कहते थे कि आप क्या हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, हम आपका नहीं मानते बात, हम कैसे यकीन कर ले आप सच्चे रसूल हैं। इस तरह से वो तकजीब करते थे। तो जितने भी ऐसे लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, अल्लाह की आयत को झुटला दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे, जैसे आले फिरौन का हाल हुआ ना, और उनका जो उनसे पहले थे, तो उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था, तो फिर उनका अंजाम भी क्या हुआ ना, तुम ज़रा देख तो लो। आले फिरौन और जो जितने भी जो नमरूद हैं और जो भी इतने इस तरह से सरकश जो लोग थे या बादशाह थे, तो उनका हाल भी क्या हुआ ना, ज़रा उन पर भी तुम गौर फ़िक्र कर लो कि किस तरह से उन्होंने जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन सब की पकड़ किया, उनका अख़ज़ किया, उनको मुआख़ज़ा किया। क्यों? क्योंकि इस कदर वो गुनहगार थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुनहगार थे। और अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह सुब्हानहू तआला सख्त सज़ा भी देने वाला है। तो कभी ये नहीं समझना चाहिए कि आज हम जितने भी गुनाह कर लें और जितना भी हम इस दुनिया में मौज मस्ती कर लें और जैसा दिल चाहे वैसे ज़िंदगी गुजार लें, तो हमारी पकड़ नहीं होगी। तो पकड़ तो होगी ना। अब इंसान इस गलतफ़हमी में अपनी ज़िंदगी गुजार देता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बहुत गफ़ूरुर रहीम है, ठीक है हम लास्ट में 80-90 साल के हो जाएँगे, फिर हम तौबा तौबा करेंगे या हज कर लेंगे, तो अल्लाह तबारक तआला हमको माफ़ फरमा देंगे। तो क्या पता उससे पहले ही मौत वाक़ई हो जाए, या क्या पता तौबा की मोहलत ही ना मिले। तो फिर कभी भी इंसान को इस जो गफलत भरी ज़िंदगी नहीं गुजारे, और जो है अल्लाह से डर कर तकवा के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। आयत 12। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबूना व तुहशरूना इला जहन्नम व बि'सल मिहाद। काफिरों से कह दीजिए कि तुम अनकरीब मग़लूब किए जाओगे और जहन्नम की तरफ तुम जमा किए जाओगे, और वो बड़ा बुरा ठिकाना है। तो यहाँ पे कुल लिल्लज़ीना कफ़रू, इससे कफ़रू से कुफ्र करने वालों से मुराद यहाँ पे यहूद है। तो उन्होंने जो है कुफ्र किया था।
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا، ہم لوگ کتنا ابھی سورہ بقرہ پڑھ چکے اور بنی اسرائیل کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا تھا، حالانکہ وہ سب مدینے میں آس پاس موجود تھے، رہتے تھے، اور جو بہت جو ان کے اندر جو عزیزی انصاری والے جو علماء تھے، عالم تھے، جب وہ انہوں نے پڑھا تو پھر وہ ایمان بھی لے آئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام ہیں، تو جن کے اندر تکبر نہیں تھا، حسد نہیں تھا، تو وہ ایمان بھی لیے، لیکن اکثریت جو یہود تھے انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، کل للذین کفروا، کہ کہہ دیجئے کافروں سے کہ تم عنقریب نا مغلوب کر لیے جاؤ گے، تم پر غلبہ ہو جائے گا، اور جہنم کی طرف کیا ہے؟ تم سب کے سب جمع کر دیے جاؤ گے، اور تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہی ہونے والا ہے۔ تو اس طرح سے جو وہ غالب ہو گئے تھے، جو مسلمانوں نے یہودیوں پر غلبہ پا لیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں سے کہہ دیجئے، ستغلبون، تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی دنیا میں ہی، وتحشرون، اور اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن، الی جہنم وبئس المہاد، جہنم کی طرف، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو تم جو ہے جہاں پہ اکٹھے کیا گے، جہاں پہ جمع کیے جاؤ گے، وہ جو ٹھکانہ ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جہنم کا ہے، کیونکہ ان کے کام ہی ایسے تھے۔ تو اس طرح سے جب جو جنگ خیبر ہوئی، تو جنگ خیبر میں وہ سارے کے سارے جو ہے جو یہود تھے وہ مدینہ سے خالی کروا لیے گئے، ان سے مدینہ پورا، اور بالکل باہر ان کو اٹھا کے پھینک دیا گیا۔ اور غزوہ خیبر جب ہوئی تھی یہودیوں سے، تو اس طرح سے وہ جو مدینہ میں آباد تھے یہود اور جو ایمان نہیں لائے، تو پھر کیا ہوئے؟ وہ ان پر جو ہے مسلمان غالب ہو گئے، تو وہ مغلوب ہو گئے، اور وہ ایمان آخری وقت تک نہیں لائے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب جو ہے انسان کے پاس حق آ گیا، سچ واضح ہو گیا، ہر چیز بالکل کلیئر ہو گئی، اور پھر کیا ہوا کہ وہ تب بھی ایمان نہیں لائے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے یہود یا نصرانی، جب مشرکین، جب اسی حالت پہ وہ مر گیا، اسی حالت پہ وہ فوت ہو گیا، اپنے ہی دھرم، اپنے ہی دین پہ وہ فوت ہو گیا، اور توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ تو جب غزوہ خیبر ہوئی تھی، تو غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی فتح اور کامیابی ہوئی، اور تمام یہودیوں کو جو ہے وہاں سے کھدیڑ دیا گیا، مدینے سے باہر، بہت باہر تک کی ان کو اٹھا کے پھینک دیا گیا۔ آیت دیکھیے، آیت 13، قد كان لكم آية في فئتين التقى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی دو جماعتوں میں جو گد گئی تھی۔ ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اپنی مدد، جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے، یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ تو یہاں پہ جس بات کا ذکر ہو رہا ہے، یہ آیت اس پس منظر نازل ہوئی کہ یہاں پہ غزوہ بدر، جنگ بدر کا ذکر ہے۔ جو یہ جنگ کا یہاں پہ جو واقعہ بیان کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو جو یہ آیت ہے، اس آیت واقعے کے پس منظر ہے کہ یہاں پہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو ہجرت کے بعد ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے مدینہ گئے تھے، اور مکہ میں تقریباً 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو جو ہے تبلیغ دیتے رہے اور دین کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، اور مانا ہی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے زبردست مسلمانوں پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم بھی کیا، اور لاکھ ظلم اور ستم کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی بھی ان مسلمانوں کو لڑنے کو نہیں کہا، جنگ کرنے کو نہیں کہا مکہ کے اندر۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے گئے، تو پھر وہاں پہ مسلمان کیا تھے؟ قوی ہو گئے تھے، تھوڑے سے قوت والے ہو گئے تھے، تھوڑا سا ان کو سہارا مل گیا تھا، اور لوگ تھے، اور کافی جو ہے جگہ مل گئی تھی، اور کھلی پورا آزادی مل گئی تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اب آپ لوگ جنگ کریں۔ تو یہ جو آیت ہے اس پس منظر میں ہے کہ یہ جو جنگ بدر کا واقعہ ہے، تو یہ جنگ بدر کب ہوئی تھی؟ 17 رمضان 2 ہجری کو ہوئی تھی، یعنی کہ 2 ہجری مطلب مینس کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد کا جو دوسرا سال ہوتا ہے، پہلا سال نہیں دوسرا سال، ٹھیک ہے؟ جب وہ ہجرت کر کے آئے تو 1 سال، اور پھر جب ہجرت کر کے آئے پھر 2 سال ہو گئے، تو 2 ہجری وہاں سے ہجری کیلنڈر کا ایجاد بھی ہوا۔ تو یہ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ تو جو ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش آیا، یہ کئی لحاظ سے نہایت اہم جنگ تھی۔ ایک تو اس لیے کہ یہ پہلی جنگ تھی، یہ اسلام کی خاطر
जो लड़ाई हुई वो जंग बदर हुई वो पहली जंग थी। दूसरा ये कि जंगी मंसूबा बंदी के बगैर हुई, यानी कि कोई भी ऐसी प्लानिंग नहीं थी, कोई भी उनका ऐसा जैसे इंसान पहले से प्लानिंग करता है ना जंग के लिए इस तरह से, लेकिन ये कोई भी जंगी जो प्लानिंग के बगैर हुई। मुसलमान अबू सुफियान के काफिले के लिए निकले थे जो शाम से सामान्य तिजारत लेकर मक्का जा रहा था, मगर इत्तला मिल जाने की वजह से वो अपना काफिला तो बचा लेकर गया, यानी कि और लेकिन कुफ़ार मक्का अपनी ताकत और कसरत के घमंड में मुसलमानों पर चढ़ दौड़े और मुकाम बद्र में ये पहला मुआरका बरपा हुआ। तो जो मुसलमान थे, तो मुसलमान जो अबू सुफियान जो काफ़िला लेकर जा रहा था, तो उनका जो काफ़िला था बिज़नेस का काफ़िला था। मक्का के जो लोग थे बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा इतनी उनको स्ट्रॉन्ग किस वजह से थी, वो बहुत ज़्यादा तिजारत करने वाले थे। तो तिजारत और बिज़नेस की वजह से उनको इतनी क़ुव्वतें मिलती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि इनकी जो क़ुव्वत है, इनकी क़ुव्वत को कम किया जाए। तो इनका जो काफ़िला है ना, उसी को क्या किया जाए, लूट लिया जाए। इस तरह से जो है तो ताकि जो है मुसलमानों की कवियत यानी क़ुव्वत पहुँच जाए और जो है मुसलमान इस तरह से इनका जो काफ़िला लूट लेंगे। लेकिन जो अबू सुफ़ियान था वो बचता-बचाता निकल गया। लेकिन जब उसको मक्का के लोगों को जैसे ही खबर मिली कि मुसलमानों ने हमला किया है काफ़िलों पर, तो सारे के सारे मक्का के जो लोग हैं 1000 की जो फ़ौज लेकर वो बदर के मकाम पर पहुँच गए। तो जितने भी मुसलमान थे ना, वो तो इसमें मुसलमानों को अल्लाह सुब्हाना तआला की खुसूसी मदद भी हासिल हुई। इस जंग में मुसलमानों को अल्लाह की ख़ास मदद हासिल हुई थी और इसमें काफ़िरों को इबरतनाक शिकस्त भी दी गई थी, जिससे आइंदा के लिए काफ़िरों के हौसले पस्त हो गए। तो ये जंग ऐसी थी, इसमें अल्लाह सुब्हाना तआला ने मुसलमानों की मदद की और काफ़िरों को शिकस्त अता फ़रमाई। क्योंकि काफ़िर तो क्या थे, वो अल्लाह सुब्हाना तआला के साथ बहुत सारे बुतों की इबादत करते थे। तो अल्लाह को तो मानते थे, लेकिन वो कहते थे कि अल्लाह इतनी बड़ी हस्ती है, लेकिन ठीक है, लेकिन इतना बड़ा निज़ाम ना अल्लाह सुब्हाना तआला अकेले नहीं चला सकते। तो उन्होंने पानी का, ज़मीन का, हवा का, सूरज का और जो है तमाम तरह का 365 बुत को अल्लाह सुब्हाना तआला के साथ शरीक करके मक्का के चारों तरफ वो बुत जो है रख रखे थे उन्होंने। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने इनकार किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार किया। तो फिर मुसलमान मजबूर होके हिजरत जब चले गए, अल्लाह ने हुक्म दिया था कि मुसलमान आप हिजरत कर जाएँ, मुसलमान हिजरत कर गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से हिजरत करके मदीना जब गए हैं, तो वहाँ से फिर जो पहली जंग ये हुई है वो जंग बदर की जंग थी और बदर का जो मैदान है ना, वो आज भी वहाँ है, जंगे बदर, जहाँ पे बदर हुई थी। तो इनकी जो तादाद थी ना, दरअसल ये दर अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों की मदद की और मुसलमानों की तादाद क्या थी, बहुत थोड़ी-सी थी। मुसलमानों की तादाद कितनी थी, 313 थी। पीछे हम लोग ने जो वाक़या पढ़ा ना तालूत और जालूत वाला भी, तो उसमें कितनी तादाद थी, उसमें जो मोमिन जो थे उनकी भी तादाद 313 थी। तालूत और उनके जो लश्कर की जो तादाद थी 313 थी और इसी तरह से यहाँ पर भी मोमिनीन की जो तादाद थी वो 313 थी और जो कुफ़ार थे, जो मुशरिकीन मक्का थे, उनकी जो तादाद थी तकरीबन 1000 थी। तो 1000 का लश्कर था। तो अल्लाह सुब्हाना तआला फरमा रहे हैं कि अल्तक़ात, तो जो आपस में टकराते हैं यानी लड़ाई के लिए खड़े हुए, फ़िआतुन यक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह, एक गिरोह वो कि अल्लाह की राह में लड़ रहा था और मुसलमानों का वो गिरोह था, व उख़रा काफ़िरुन, और दूसरा गिरोह जो था काफ़िरों का था, कुफ़्र करने वाले थे। इससे मुराद जो है मक्का के मुशरिकीन हैं, जिन्होंने बदर में मुसलमानों से लड़ाई की थी। यरौनहुम मिस्लहुम मिस्लैहिम रायलैन, वो उनको अपनी आँखों से अपने से दोगुना देख रहे थे। यानी मुशरिकीन जंग बदर के दिन मुसलमानों को अपनी जो है सर की जो आँखों से ना उनको दोगुना देख रहे थे और इस तरह मुसलमानों की तादाद को देखने को अल्लाह ताला ने इस्लाम की फ़तेह नसरत का सबब बनाया। किस तरह से, अब देखिए कि अपोज़िशन जो था, तो उनको जो है मुसलमानों का जो है जो तादाद थी अपने से दुगनी दिख रही थी। तो यानी हर फ़र्क और जो है दूसरे फ़र्क को अपने से दोगुना देखता था। काफ़िरों की तादाद 1000 के करीब थी, उन्हें मुसलमान 2000 के करीब दिखाई देते थे। मकसद इससे उनके दिलों में मुसलमानों की धाक बैठ जाए, वो खौफ़-ज़दा हो जाएँ और मुसलमानों की जो तादाद 300 से कुछ ऊपर या 300 या 13 थी, तो उन्हें काफ़िरों की जो तादाद है उनको 700 करके दिखाई गई। दरहालिया उनकी जो असल तादाद 1000 के करीब यानी कि 3 गुना थी।
मकसद इससे मुसलमानों को अज़म और हौसले में इजाफा करना था। तो अपने से 3 गुना देखकर मुमकिन था कि मुसलमान मरूब हो जाते हैं, उनके दिल में और डर बैठ जाता, रौब बैठ जाता ना। जब वो 3 गुना की बजाय 2 गुना उनको नज़र आए तो उनके हौसले पस्त नहीं हुए। लेकिन ये दुगना देखने की जो कैफियत इब्तिदा में थी ना, फिर जब दोनों गिरोह आमने-सामने सफ आरा हुए तो अल्लाह ताला ने उसकी बरकत दोनों को एक दूसरे की नज़रों में कम करके दिखाया, ताकि कोई भी फरीक लड़ाई से गुरेज ना करे बल्कि हर एक पेशकदमी की कोशिश करे। तो इस तरह से और दूसरी चीज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से लोगों को जो है सफ़ बस्ता किया था कि जो मुसलमान की तादाद कम तो थी लेकिन वो दिख जो थे ज़्यादा भी रहे थे। और दूसरी चीज़ आप देखिए कि इसमें जो है अल्लाह की मदद थी। तो अल्लाह सुब्हान तआला कुछ भी कर सकते हैं ना, वो मुसलमानों को एक मतलब मुसलमान थे तो बहुत थोड़े से लेकिन वो उनको बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। और दरअसल क्या है इसमें जो भी जंग बदर में शामिल होने वाले जो सहाबा हैं तो उनको क्या किया अल्लाह सुब्हान तआला उनसे बहुत ज़्यादा राज़ी हुआ। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स बदर में हाज़िर हुआ वो हरगिज़ जहन्नुम में ना जाएगा। एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली उन सबको और क्योंकि वो सारे के सारे मुखलिस मोमिन थे, मुखलिस ईमान वाले थे। वो हर तरह से अपने जो है उन्होंने कुर्बानी दे करके ना उस वक़्त तो ये था कि बस मर जाएँगे, मार देंगे यही वाली सिचुएशन थी। माल गनीमत का तो कुछ भी कॉन्सेप्ट था ही नहीं उस वक़्त और अपनी कुर्बानी देनी है अल्लाह के और दीन और इस्लाम की खातिर। तो बस उस वक़्त जो लोग उस शामिल हो गए उस बदर में तो उनके लिए बहुत सारी बशारतें हुई कि अब कभी भी वो जहन्नुम में नहीं जा सकते हैं। बुखारी शरीफ की एक हदीस है जो हज़रत रिफ़ा बिन राफ़िया से रिवायत है कि एक मर्तबा जिब्रील नबी अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में शरीक होने वाले को क्या मर्तबा देते हैं? यानी आपके ख़्याल में अहले बदर का क्या मर्तबा है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम उनको मुसलमानों से बेहतर और अफ़ज़ल समझते हैं या आपने इसी किस्म का कोई जवाब दिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, बदर में जो फ़रिश्ते हाज़िर हुए थे, हम भी उनको ऐसा ही ख़याल करते हैं, यानी सब फ़रिश्तों से वो अफ़ज़ल हैं। तो इतनी ज़्यादा उनको फ़ज़ीलत मिली और अल्लाह की रज़ा मिली, क्योंकि काम भी तो क्या था, बहुत बड़ा काम था ना। तो बद्र का ये वाक़या सुनाकर अक्ल रखने वालों को दावत दी गई है कि इसमें यहूद मदीना की तरफ भी ख़ुसूसी इशारा है कि यहूद मदीना जो तुम इस वाक़े बदर से सबक हासिल करो और अब भी मौका है इनकार से बाज़ आ जाओ, इस्लाम को कबूल कर लो, क्योंकि जैसी पिछली आयत के सिलसिले में बयान हो चुका है ना, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर से वापसी पर मदीना के यहूद को जमा करके फरमाया अल्लाह से डरो और ऐसी मुसीबतों से पहले पहले जैसे कुरैश पर बदर में नाजिल हुई है कहीं तुम पर भी ना आ जाए, इसलिए तुम मुसलमान यानी इस्लाम कबूल कर लो और तुम जानते हो कि अल्लाह का सच्चा नबी हूँ मैं और तुमने अपनी किताबों में मेरी सिफात भी पाई हुई है। तो यहूद ने जवाब दिया कि आपने कुरैश के चंद बेवकूफ़ों को मार भगाया, वो तो जंग के तौर के तरीके से नावाकिफ़ थे। अगर अब भी हमसे मुकाबला हुआ ना तो मालूम हो जाएगा कि लड़ने वाले ऐसे होते। लेकिन इसका बिल्कुल सादा सा सिंपल सा रिज़ल्ट ग़ज़वा ख़ैबर में हुआ कि ये जो यहूद थे ना ये जंग के लिए सामने आए ही नहीं। इतने डरपोक होते हैं कि ये जंग के लिए लड़ते ही नहीं हैं और दुम दबा के भाग खड़े हुए। आयत 14 ज़ुय्यिन लिन्नासि हुब्बुश-शहावाति मिनन-निसाइ व-बनीन वल-क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़-ज़हबि वल-फ़िद्दति वल-ख़ैलिल मुसव्वमति वल-अन'आम वल-हर्थ ज़ालिका मताउल हयातुद-दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। मरग़ूब चीज़ों की मोहब्बत लोगों के लिए मुज़य्यन कर दी गई है, जैसे औरतें और बेटे और सोने और चांदी के जमा किए हुए ख़ज़ाने हैं और निशानदार घोड़े हैं और चौपाहे और खेती। ये दुनिया की ज़िंदगी का सामान है और लौटने का अच्छा ठिकाना तो अल्लाह सुब्हान तआला के ही पास है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि मुज़य्यन कर दिया है लोगों के लिए, मरग़ूब कर दी गई हैं चीज़ें, लोगों के लिए मोहब्बत उनके दिलों में मोहब्बत डाल दी गई है। यानी ऐसा कोई शख़्स नहीं है जो ये दावा कर दे कि मुझे इन सब चीज़ों से बेरग़बती है। तो ये कुदरती तौर पर अल्लाह सुब्हाना ने लोगों के अंदर डाल दी है। तो इनकी जो है ये दरअसल क्या है, ये एक ज़बरदस्त एक आज़माइश है। दुनिया की मोहब्बत में इंसान क्या करे, ऐसे ना दिल लगा ले कि वो फिर अल्लाह को भूल बैठे और आखिरत को भुला बैठे। तो दुनिया की मोहब्बत नहीं इंसान को रखनी है, इससे बेरग़बती इख्तियार करनी है
اور اپنا جو ہے نا اس سے بھی یہ بھی نہیں کرنا کہ انسان رہبانیت اختیار کر لے، یا جس طرح سے جو جو آپ نے دیکھا ہوگا سنیاس وغیرہ لے لیتے ہیں، سب سے کٹ کر جنگل چلے جاتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے، اعتدال میں رہنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو یہ جو دنیا ہے نا، یہ ہم نے اسی طرح بنا دی ہے، خود خوبصورت بنا دی ہے، مزین بنا دی نا، اور اس کو جو ہے فرسٹ نمبر پہ کیا ہے، عورتیں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، سب سے فرسٹ نمبر پہ جو عورتیں ہیں، پھر بیٹے ہیں، پھر سونے چاندی کے جمع کیے گئے، یعنی کہ خزانے ہیں نا، تجوریاں بھری ہوتی ہے لوگوں کی، جو ہے اپنے جو ڈور کے اندر بنی ہوئی ہوتی تجوریاں یا گڑھے اور یا گڈھے سب تمام، تو یہ سب ان کے بھرے ہوئے ہیں۔ یہاں شہوات سے مراد یہاں مشتہیات ہے، یعنی وہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب ہیں اور پسندیدہ ہیں، اس لیے ان میں رغبت اور ان کی محبت ناپسندیدہ نہیں ہے، بشرطے یہ کہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں وہ رہیں۔ ان کو تعظیم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش ہے، تو ان کو خوبصورت بنا دیا گیا نا۔ اور اس میں سب سے نمبر پہ جو ہے، سب سے پہلے نمبر 1 پہ جو ہے عورت کا ذکر کیا گیا، کیونکہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے، وہ سب سے زیادہ جو مرغوب ہے اس کو وہ عورت ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے دنیا کا ساز و سامان جو ہے، دنیا کا بہترین ساز و سامان نیک بیوی ہے۔ دنیا جو ساز و سامان ہے، اور دنیا کا بہترین ساز و سامان وہ ہے کہ نیک بیوی ہے۔ جب اس کی طرف دیکھے تو وہ اس سے خوش کر دے، اور اگر اسے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت بجا لائے، اور اگر اس سے وہ غائب ہو تو یہ اسے اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ تو یعنی کہ ایک بہترین جو بیوی ہے، تو ایک نیک بیوی کیا ہے، دنیا کی ساز و سامان سے بہتر ہے وہ، جس کی بھی نیک بیوی ہے۔ تو اپنے شوہر کو خوش کرنے والی ہو اور نیک ہو، اور اس کے جو ہے سامنے اس کے حکم مانتی ہو، اور جب وہ پیٹ پیچھے ہو تو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے، اس کی مال اور اولاد کی حفاظت کرنے والی ہو۔ سیکنڈ نمبر پہ آتی ہیں اور بیٹے۔ بیٹی بھی کیا ہے نا، بیٹیاں نہیں نام لیا گیا، بیٹے لیا گیا، کیونکہ انسان بیٹے جب ہوتے ہیں تو کتنا پھولتا ہے۔ کسی کے، اور اہل مکہ میں بھی اسی طرح سے تھے، ان کے پاس بیٹے بہت، جس کے پاس زیادہ ہوتے تھے تو وہ ایسے ہی سینہ تان کے چلتا تھا، اور بیٹیوں کو تو وہ تو قتل ہی کر دیتے تھے۔ تو بیٹے ہوتے ہیں تو انسان کو لگتا ہے کہ ہاں میرے پاس بہت زیادہ پاور آ گیا ہے، بہت قوت والے ہیں میرے 10 بیٹے، میرے 12 بیٹے، اس طرح سے۔ تو اس طرح سے وہ بیٹوں پر بھی پھولتے تھے۔ تو اور پھر دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ ہیں گھوڑے، اور وہ بھی نشان زدہ گھوڑے، تو برانڈڈ گھوڑے، جو برانڈڈ جو سواری ہوتی ہے نا، اس سے مراد جیسے فراری ہے آپ لے لیں، یا بہت بڑی جو جو گاڑی مرسیڈیز ہے، جیسے یہ سب برانڈڈ جو ہے گاڑیاں ہیں۔ تو کس کو ایسا کون سا شخص ہے جو وہ یہ کہے کہ ہمیں پسند نہیں ہے نا، ہر ایک جب نکلتی ہے گاڑی روڈز پہ تو ہر کوئی پیچھے ہو کے اس کو فوٹو لے گا، سیلفی لے گا، یا فوٹو کلک کرے گا، یا دکھتا رہے گا۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو یہ سب تو کیا ہے، ایک زندگی کا ایک سامان ہے، زندگی گزارنے کا ایک سامان ہے۔ اور پھر فورتھ نمبر پر چوپائے ہیں، یعنی کہ وہ جو چوپائے 4 پیر والے جو جانور ہیں، مویشی۔ اور پھر ففتھ نمبر پر کھیت باغ وغیرہ ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، ان کے ذریعے سے جو زمین ہے، جو دنیا ہے، اس کو مزین کر دیا گیا، یعنی کہ خوبصورت کر دیا گیا ہے۔ تو گھوڑوں سے مقصد جہاد کا بھی تیاری کرنا ہوتا ہے، اور جانوروں سے کھیتی باڑی اور جو ہے زمین کی جو سینچائی وغیرہ کا بھی کام لیا جاتا ہے، ان سے جیسے سامان ادھر سے ادھر ٹرانسفر بھی کیا جاتا ہے نا، اس کی پیداوار حاصل کرنا ہو تو یہ سب پسندیدہ ہے۔ اور اگر مقصود محض صرف دنیا کمانا ہے اور پھر اس پر فخر و غرور کا اظہار کرنا ہے، اور یاد الہی سے غافل ہو کر عیش عشرت سے زندگی گزارنا ہے، تو یہ سب مفید چیزیں ہی کیا ہے، اس کے لیے خود انسان کے لیے یہ سب بوال بن جاتی ہیں۔ قناطیرہ قنطار کی جمع ہے، مراد اس سے خزانے یعنی سونے چاندی اور مال اور دولت کی فراوانی اور کثرت ہے۔ المسومہ سے مراد گھوڑے ہیں، جو چارگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑ دیے گئے ہوں، یا جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہوں، یا نشان زدہ جن پر امتیاز کے لیے کوئی نشان یا نمبر لگایا گیا ہو نا۔ تو اس وقت میں جو بہت ہائی فائی ٹائپ کے جو ہے گھوڑے ہوتے تھے، تو برانڈیڈ اس وقت بھی چلتے تھے گھوڑے، اور آج بھی کیا ہے وہ گھوڑے اس وقت سواری کا کام کرتے تھے، اور آج بھی کیا ہے سواری کا بھی کام کرنے والی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو آج بھی نئی نئی ٹیکنیک آ گئی نا، ایک سے ایک کار ہے، اسکوٹیز ہے، بائکس ہے، اور فلائٹس ہیں، سب ہر طریقے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں عطا فرمائی نا۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما رہے کہ یہ سب چیزیں ہیں ایسی ہیں کہ یہ مزین کیا گیا ہے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزین کیا ہے۔ سونا چاندی کس کو نہیں پسند ہے نا، عورتیں کس کو نہیں پسند ہے، مردوں کے لیے عورتیں فتنہ ہیں، اور مردوں کے لیے بیٹے فتنہ ہیں، پھر سونا چاندی عورتوں کے لیے فتنہ ہے، اور خاص کر کے جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان سب کے لیے یہ جتنی آیت میں جتنی چیزیں دی گئی ہیں، سب کچھ ان کے لیے فتنہ ہے۔
آیت میں دی گئی ہر چیز فتنہ ہے، اور عورتیں تو خاص کر اٹریکشن جس کو ہوتا ہے وہ سونے چاندی سے ان کو ہوتا ہے نا، بیٹوں سے بھی ان کو ہوتا ہے، تو ہر شخص کے اندر ان سب کی محبت ڈالی گئی ہے۔ لیکن اصل جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بہترین بندے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو دیتا بھی ہے یہ سب چیزیں، تو ان کے دینے کے بعد بھی نا وہ ایسا نہیں کرتے کہ انہیں کے اندر وہ گم ہو کے غفلت ہو کے رہ جائیں اور اللہ کے وہ بھول جائیں۔ تو یہ دنیا تو بہت زیادہ دل لگانے کے لائق ہی نہیں ہے، اور انہیں مقصد زندگی نہیں بنانا ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کو خرچ کرنا ہے۔ تو ایک شخص جس کو بہت کچھ دیا گیا ہے اس کی بھی آزمائش ہے، اور ایک شخص جسے کچھ نہیں دیا گیا اس کی بھی آزمائش ہے۔ ایک شخص جس کو اس چیز میں، یعنی کہ اس آیت میں جہاں تمام چیزوں کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیے ہیں، تو اس طرح سے جب لوگوں کو دیا گیا ہے مال اور دولت، ہر چیز کی جو ہے نا بہت زیادہ بہت زیادہ تعداد ہونا، تو یہ آزمائش ہے کہ اس کو چیک کیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو چیک کر رہے ہیں کہ وہ کہاں کہاں اس کو خرچ کرتا ہے، فضولیات میں خرچ کرتا ہے، دکھاوے میں خرچ کرتا ہے، واہواہی چاہنے میں خرچ کرتا ہے، کروڑوں روپے کی شادی ولیمہ نکاح کی سیریمنی میں خرچ کر دیتا ہے، یا پھر یہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، یا پھر یہ اللہ کی راہ میں صدقات میں خرچ کرتا ہے، یا پھر یہ صلہ رحمی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے تو یہ کام ایسے کام کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے نا، تو اس طرح سے خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ دیکھیں آپ، یہ چیزیں اگر کسی کے پاس ہے بھی نا، تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ کیا ہے، گنہگار ہے۔ اس کا اصل ٹیسٹ تبھی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کس طرح لگا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں چند اہم جو محبوب چیزوں کا نام لے کر بتلایا ہے کہ دنیا میں رہنے والوں کے لیے خواہشات نفس کے حاصل کرنے کی محبت فطری طور پر دلچسپی کی وجہ اور دل کو کھینچنے والی بنا دی گئی ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ خواہشات نفس میں پھنس کر اللہ سے بے خبر ہو جاتے ہیں اور آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ جن چیزوں کا نام اس جگہ لیا گیا ہے وہ عام طور پر انسانی چاہت اور محبت کا مین اہم مقصد ہو جاتا ہے۔ تو ان سے سب سے پہلے عورت کا ذکر ہے، پھر ان کو جو ہے اس کے بعد بیٹے ہیں، پھر سونا چاندی ہے، پھر جو ہے چوپائے ہیں اور کھیتی ہے۔ تو اس سب سے کیا ہے، انسان کو بچنا ہے، ان کے اندر کھو کے نہیں رہ جانا ہے۔ تو ان سے کیا کرنا ہے، ان کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ اپنے بیٹوں کو نا اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، کوئی نہیں جلدی جلدی اپنے بچوں کو عالم بناتا ہے یا حافظ قرآن بناتا ہے یا دین کی راہ میں لگاتا ہے، یا جو اس کو سونا چاندی دیا گیا ہے نا، تو اس کی یہاں تک کہ لوگوں کے پاس سونا چاندی ہے لیکن وہ ٹھیک طور پر اس کی زکوٰۃ تک نہیں نکالتے ہیں، زکوٰۃ جبکہ فرض ہے نا۔ پھر اسی طرح سے جو ان کے پاس جو ہے برانڈڈ جو گھوڑے ہیں نا، آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے جن کے پاس جو ہے کتنی گاڑیاں ہیں، اور بہت ساری ایک بنگلے میں ڈھیروں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اور چلے ٹھیک ہے ایک ہی گاڑی ہے، تو پھر کیا ہے، کون ایسا شخص ہے جو وہ اللہ کی راہ میں اس کو لگائے نا، کوئی نہیں لگاتا ہے۔ تو اللہ نے دیا ہی اسی لیے کہ انسان اس کو اللہ کی راہ میں لگائے، اللہ کی راہ میں لگائے۔ اگر وہ اس گاڑی کو، وہ برانڈڈ جو اس کے پاس کار ہے یا بائکس ہے، تو پھر اس کے ذریعے سے وہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، اللہ کی تبلیغ کے لیے جاتا ہے، اللہ کے کام کے لیے جاتا ہے، تو پھر کیا ہے، یہی چیز اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا۔ لیکن وہی چیز اگر وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، لوگوں پر اپنا تکبر دکھاتا ہے کہ دیکھو، دکھاوا کرتا ہے، دیکھو میرے پاس کتنی بڑھیا گاڑی ہے نا، لوگوں کو دکھاتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، تو پھر وہی چیز اس کے لیے کیا ہے، برائی بن جائے گی۔ پھر اسی طرح سے جو ہے انسان کو جب مال دیا گیا ہے، تو پھر وہ آج جو کیا ہے دور چل رہا ہے نا، ہم سب واقف ہیں کہ جس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے نا، تو مال کن چیزوں میں اڑاتا ہے نا، فضولیات میں اور فضول کاموں میں خرچ کر دیتا ہے۔ تو مال کا زیادتی کس بات کی علامت ہے، کہ اس کی آزمائش کی جا رہی ہے کہ وہ اچھے اچھے کاموں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یا پھر جو ہے بس اسی میں کھو کر کے اس کو مقصد بنا کے اسی میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ تو زبردست آزمائش ہے، انسان کو بچ بچ کے چلنا ہے، دنیا کو مقصد نہ بنائے، بلکہ ان تمام چیز، اگر یہ سب چیزیں ہیں تو ان سب کو اللہ کی راہ میں لگائیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ تو بس کیا ہے، ایک آزمائش کی زندگی ہے، اور اصل جگہ جو ہے، اصل جو لوٹنے کی جو ٹھکانہ ہے انسان کا، وہ تو اللہ ہی تعالیٰ کے پاس میں ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پاس جو ہے لوٹنے کی جگہ ہے، وہی آخرت جو ہے ہم سب کا کیا ہے، ٹھکانہ ہے۔ آیت 15، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار أنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر ہی
چیز بتاؤں تقوی والوں کے لیے؟ ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر ہی، اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں کہ جو تقوی والوں کے لیے اللہ کے پاس ہے، ان کے رب کے پاس ہے۔ وہ دراصل چیز کیا ہے جو آج تم اللہ کی راہ میں ان سب تمام چیزیں جو لگاؤ گی نا، وہ آیت نمبر 14 میں جو یہ جو چیزیں آزمائش والی ہے، جب تم اللہ کی راہ میں لگاؤ گی تو بدلہ کیا تمہیں ملے گا؟ اللہ کیا تمہیں اللہ کی جو جنتیں ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بطور تحفہ دیں گے، بطور تمہیں جزا دیں گے، تمہارا تحفہ ہے، تمہارا گفٹ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جنتیں ہیں، باغات ہیں، جن کے نیچے کیا ہے، نہریں بہ رہی ہیں، اور جن میں وہ جو ہے ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے کیا ہے، پاکیزہ بیویاں ہیں۔ تو یہاں پاکیزہ جو بیویاں ہیں، تو اس سے مراد ایسی عورتیں ہیں جو دنیاوی میں جیسے میل کچیل ہوتا ہے نا، انسان ایک دو دن نہیں نہاتا ہے تو اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، پسینہ آتا ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ جو آخرت میں جو بیویاں دیں گے ان کے اندر میل کچیل نہیں ہوگا، ان کے اندر حیض نہیں آتا ہوگا، نہ کوئی نفاس ہوگا، اور وہ ہر طرح کی آلودگیوں سے پاک ہوں گی، اور وہ پاک دامن بھی ہوں گی۔ تو اس طرح سے یہ پاکیزہ ہوں گی، ازواج مطہرات جو ہوں گی، ازواج مطہرہ، تو اس طرح سے یہ پاک بیویاں ہوں گی، ان کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی گندگی نہیں ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اچھے اچھے کام کیے تو ان کے لیے کیا ہے، بہترین ٹھکانہ ہے اللہ کے پاس، اور اس ٹھکانے میں کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں۔ اور جنت کیا ہے، اللہ نے جو ہے بہترین جنتیں، یہاں پہ جنات ہے نا، تو جنات کی میننگ کیا ہوتی ہے، باغ ہے، تو اللہ کے یہاں بہترین باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ جو نہریں ہیں باغوں کے نیچے ہیں، تو اس طرح سے وہ باغات ہیں اور ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اس میں ان کے لیے ہمیشگی بھی ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں بھی ہیں۔ اور واللہ بصیر بالعباد وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ، تو ورضوان من اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، تو اللہ کی رضامندی ان سب کے لیے ہے۔ تو اس آیت میں اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی جو ذکر کی گئی جو چیزیں ہیں نا، انہی کو مت اسی میں مت تم کھو جانا، اسی میں مت غافل ہو جانا، ان سے بہتر تو وہ زندگی ہے جو اس کی نعمتیں ہیں جو رب کے پاس میں ہے، اور جن کا جو مستحق وہی لوگ ہوں گے جو اہل تقوی والے ہوں گے، جنہوں نے اللہ سے ڈر ڈر کے یہ زندگی گزاری۔ اس لیے تم کیا کرو، تقوی اختیار کرو، اور اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو یقیناً تم دین دنیا کی بھلائی سمیٹ لوگے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی اپنی تقوی میں گزاری، تو ان کے لیے کیا ہے، یہ ایسا باغات ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بندے کو ہر چیز دے دیں گے، سب چیز دے دیں گے، پھر جنت میں سب لوگ چلے جائیں گے، اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، سب فیصلہ ہو چکے گا، سب کچھ ہو چکے گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم کو سب کچھ ہم نے دے دیا نا، تم لوگ خوش ہو؟ تو جنتی کہیں گے ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمیں تو آپ نے سب کچھ دے دیا، ہم تو بہت خوش ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، ابھی تمہیں ایک چیز نہیں دی، تو وہ کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے ہمیں جنت دیا، یہ چیزیں دی، یہ نعمت دی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ آپ نے سب نعمتیں دے دی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں ابھی تم کو کیا دیتا ہوں، اپنی رضامندی دیتا ہوں، میں تم سے راضی ہوں، اور میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سارے جنتیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رضامندی دیں گے۔ تو ورضوان من اللہ، یعنی کہ اللہ کی طرف سے وہ رضامندی اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیں گے جو تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، تقوی سے اپنی زندگی گزار کے بچ بچ کے وہ پوری دنیا کی زندگی انہوں نے کاٹی اپنی، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضامندی ہے، وہ جنات ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو خوب دیکھنے والا ہے، اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت 16، الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے ہیں، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے ہیں، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ جو سورہ آل عمران ہے نا، یہ دعاؤں والی صورت ہے، اس میں
बहुत सारी दुआएं आपको मिलेंगी, तो हाईलाइट कर लीजिए ये दुआ। और अस्तगफार की भी है ना, इसमें अस्तगफार किया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी मांगी है, फ़ग़फ़िर लना कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे जो हमने गुनाह किए हैं, और हम सबको क्या है अज़ाब से बचा ले, आग के अज़ाब से, यानी जहन्नुम के अज़ाब से अल्लाह तबारक ताला हमको बचा ले परवरदिगार। तो ये दुआ है। और ये इस तरह से जो ये क्वालिटीज़ किनके अंदर होती है, ये जो मुत्तकीन होते हैं, जो तक़वा इख्तियार करते हैं, जो बच-बच के चलते हैं, वो दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस तरह से दुआएँ करते हैं। तो उनकी दुआएँ इस तरीक़े की होती हैं। आयत 17, अस्साबिरीन वस्सादिकीन वलक़ानितीन वलमुनफ़िक़ीन वलमुस्तग़फ़िरीन बिलअस्हार, जो सब्र करने वाले हैं और जो सच बोलने वाले हैं और फर्माबरदारी करने वाले हैं, और जो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं और पिछली रात को बख्शिश मांगने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वालिटीज़ है, जो ये सिफ़ात है, ये जो तक़वा वाले हैं ना, अहले तक़वा वाले, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ पाई जाती है। तो जो भी अल्लाह के जो बंदे होते हैं, अल्लाह तबारक तआला से जो डर-डर के अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तो वो सबसे पहले उनकी क्वालिटीज़ क्या है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो है बख्शिश माँगते हैं, दुआएँ करते हैं, और अज़ाब से बचते हैं, आग के अज़ाब से बचने की दुआएँ करते हैं। फिर वो सब्र करने वाले होते हैं, यानी कि ये आयत 16 और 17 में तक़वा वालों की सिफ़ात है। तो सबसे पहले उनके अंदर क्या सिफ़ात होती है, वो अल्लाह से बख्शिश तलब करते हैं और सब्र करने वाले होते हैं, और वो हर परेशानी पे, है ना, हर मुसीबत पे, हर मुश्किलात पर, कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, सब्र करने वाले होते हैं। और उनकी तीसरी सिफ़ात क्या है, वो सादिकीन होते हैं। सादिकीन यानी कि सच बोलने वाले होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो सच बोलते हैं ना। स्वादिकीन सच बोलने वाले होते हैं, कैसा भी सिचुएशन है, कैसे भी हालात हैं, कैसे भी उनकी ज़िंदगी के हालात हैं, लेकिन वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, वो सच बोलने वाले होते हैं। वल क़ानितीना, और वो क़िनाअत वाले होते हैं, यानी कि फर्माबरदारी करने वाले होते हैं, अल्लाह की फर्माबरदारी करने वाले होते हैं। और वल मुनफ़िक़ीना, और वो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं। वल मुस्तग़फ़िरीना, और वो बख्शिश मांगते हैं बिल असहार, यानी कि रात की आखिरी जो घड़ियाँ होती हैं उसमें, यानी कि तहज्जुद के वक़्त वो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के दुआएँ करते हैं। अल्लाह से खूब माँगने वाले होते हैं। अल्लाह के आगे जो है ना रो-रो कर गिड़गिड़ा के दुआएँ करते हैं, कब? तहज्जुद के वक़्त। तो ऐसे परहेज़गार जो लोग होते हैं, उनकी सिफ़ात यहाँ एक ख़ास बताई गई है कि वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार। तो वल मुस्तग़फ़िरीन असहार की फ़ज़ीलत बयान की गई सहीहैन अहदीस में, दूसरी किताबों में भी सहाबा किराम से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हर रात जब रात का एक तिहाई हिस्सा बाक़ी रह जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फ़रमाता है और कहता है, कोई माँगने वाला है जिसे मैं दूँ, कोई दुआ करने वाला है जिसकी दुआ कबूल करूँ, कोई मग़फ़िरत चाहने वाला है जिसे मैं माफ़ कर दूँ। ये बुखारी की हदीस है। तो और मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में भी है कि अल्लाह ताला अपने दोनों हाथों को फैलाता है और कहता है कि कौन कर्ज देगा ऐसे को जो फ़कीर नहीं है, जो ज़ालिम नहीं है, और एक रिवायत में तुलू फ़ज्र तक ही ऐसा रहता है। इस तरह से ये अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो ऐसे जो लोग होते हैं, तो ये क्या है, उनकी ख़ास सिफ़ात यही है कि वो अल्लाह से इस्तग़फ़ार करने वाले होते हैं, बख़्शिश माँगने वाले होते हैं। तो तहज्जुद के वक़्त अल्लाह से रो-रो कर गिड़गिड़ा के माँगने वाले होते हैं। तो जब इंसान जो मुत्तक़ीन हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं, अल्लाह से माँगते हैं, अल्लाह के आगे अपना सर सजदे में रखते हैं, तो फिर क्या है, वो तमाम के तमाम दुनिया वालों के आगे झुकने से वो बच जाते हैं ना। तो वो जो सजदा है, जिसने अल्लाह के आगे सिजदा करके, रो के गिड़गिड़ा के अपनी जो है माफ़ी माँग ली और अपनी इस्लाह कर ली, और तो फिर क्या है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे खूब अता फ़रमाते हैं। आयत 18, शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ताला फरिश्ते और अहले इल्म से इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और वो अदल को कायम रखने वाला है, और इस गालिब और हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो शहादत के माने यहाँ बयान किए गए हैं। तो शहादत के माने क्या हैं? शहादत के मानी बयान करे गए हैं, तो शहादत के माने होते हैं आगाह करने के हैं। यानी अल्लाह ताला ने जो कुछ पैदा किया है और बयान किया है, उसके ज़रिए से उसने अपनी वहदानियत की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई है। फरिश्ते और अहले इल्म भी इसकी तौहीद की गवाही देते हैं, और इसमें अहले इल्म की बड़ी फ़जीलत भी है।
اور عظمت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور اس سے مراد صرف اہل علم وہ ہے جو کتاب اور سنت پر علم حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ ہم جو سمجھے کہ اہل علم ہے تو ڈاکٹر یا انجینئر یا جو ہے سائنسٹسٹ، تو یہ سب نہیں ہے اہل علم، یہ اہل علم مراد نہیں ہے، اس سے مراد وہ اہل علم ہے جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں، جو قرآن اور سنت کا علم حاصل کرتے ہیں، جو اس قرآن مجید کو پڑھ کر اس پہ تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور اس پہ اس پہ جب ان کو اتنا علم آ جاتا ہے نا تو وہ جان جاتے ہیں کہ واقعی میں جو یہ اتنی بڑی نظام جو ہستی ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، جو یہ تو صرف میرے اللہ ہی کی وحدانیت ہے۔ تو اہل علم کی یہاں پہ بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے توحید کی شہادت کے لیے انہیں خاص کر دیا ہے، ان کی شہادت کو اپنے اور فرشتوں کی شہادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اسے توحید کی بہت بڑی دلیل قرار دیا ہے، مخلوق کے لیے بھی ان کی شہادت کو قبول کرنا واجب قرار دیا ہے۔ اس طرح سے اہل علم کی یہاں پہ ایک فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شہید اللہ، گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، انہو کی بے شک، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ سوائے اسی کے، اور کس نے گواہی دی؟ والملائکہ، اور فرشتوں نے، وَأُولُو العلم، اور علم والوں نے بھی گواہی دی۔ تو علم والے کیسے گواہی دیتے ہیں؟ کیا بس یوں ہی؟ جب وہ علم خود پڑھتے ہیں نا، اب جیسے ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ سب بھی علم پڑھ رہے ہیں، آیتوں پہ غور فکر کر رہے ہیں نا، ایک ایک آیت انسان کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے نا، وہ جان جاتا ہے، وہ اس کو معلوم ہونے لگتی ہے ہاں چیزیں غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اس کی زندگی کے اندھیرے دور ہونے لگتے ہیں اور اس کی زندگی میں اجالے آنے لگتے ہیں، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ سب پہچان ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب اہل علم ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی جان جاتے ہیں کہ واقعی میں اس نظام ہستی کو چلانے والے کی جو ذات ہے وہ تو ایک ہی ہے۔ اتنے سارے جو لوگ دنیا میں آج پرستش کر رہے ہیں، تمام طرح کے لوگ نا، تو خود ہندو کے جو غیر مسلم کے جو لوگ ہیں نا وہ تو خود کنفیوز ہیں، وہ تو خود چھوڑ چھوڑ کے اپنے دھرم میں خود ہی پریشان ہو رہے کہ 3 3 لاکھ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 لاکھ خدا ہمارا کیسے ہو سکتا ہے نا؟ 3 لاکھ کوئی کہتا ہے اور 30,000 کوئی کہتا ہے، کوئی 4 کہتا ہے، کوئی 5 کہتا ہے، کوئی 10 کہتا ہے، تو اتنی بڑی نظام ہستی تو چلانے والا تو ایک اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ ایک ہے، واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور اپنی اس نے جو نظام ہستی چلانے کی جو یہ طاقت بھی ہے اپنے پاس رکھی ہے، اس نے کسی کو اپنا ساجی بھی نہیں بنایا، اپنے برابر بھی نہیں بنایا ہے، تو لوگ اس میں کس گمراہ ہو چکے ہیں نا اس وجہ سے۔ تو اہل علم جو ہوتے ہیں وہ جان جاتے ہیں کہ واقعی میں اتنی بڑی نظام ہستی چلانے والا تو صرف ایک ہے، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آیت 19، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ تو ان الدین عند اللہ، اسلام، اللہ کے یہاں جو کیا ہے؟ ایک ہی دین ہے، اور وہ کون سا دین ہے؟ وہ اسلام ہے۔ تو اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت اور تعلیم ہر پیغمبر نے اپنے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں، اور اب اس کی کامل ترین جو شکل ہے وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں کیا ہے؟ توحید ہے اور رسالت ہے اور آخرت بھی ہے، اور اس طرح یقین بھی ایمان بھی رکھنا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب محض یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ تو ایک ہے یا کچھ اچھے عمل کر لینا، یہ اسلام نہیں ہے، اس سے نجات آخرت نہیں ملے گی۔ ایمان اور اسلام اور دین یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی کو ایک معبود کی عبادت کی جائے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء پر بھی ایمان لایا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسالت کا خاتمہ بھی تسلیم کیا جائے، یعنی کہ اس پر یقین کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اور ایمانیت کے ساتھ ساتھ وہ عقائد اور اعتمال اختیار کیے جائیں جو قرآن کریم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اب دین اسلام کے سوا کوئی اور دین عند اللہ قبول نہیں ہوگا۔
تو یہی کیا ہے دین اسلام ہے، یعنی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں نا آج بھی جو اللہ کو ایک تو مانتے ہیں اور اپنے اپنے جو پیغمبر ہیں ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اپنے رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں جسے سناتن دھرم کہتے ہیں، تو وہ ایک اللہ کی تو عبادت کرتے ہیں اور رسول جو بھی ان کی طرف بھیجا گیا اس کی بھی وہ پیروی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اعمال صالح بھی کرتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا جائے، یعنی کہ توحید پر انسان کو ایمان لانا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، اور پھر جو ہے اس کے بعد جو بھی کچھ عمل صالحات کرے تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قابل قبول ہوں گے۔ تو ایمان کی شرط ہی یہی ہے نا جو لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت میں ہے نا، کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس پہ ہمارا یقین ہو، ہمارا بھروسہ ہو، ہمارا جو پورا پختہ یقین ہو اور اس پہ ہمارا عمل بھی ہو، ہم اس پر عمل بھی کرنے والے ہوں۔ تو دین اسلام اللہ کے کیا ہے، ان اللہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، اصل جو اسلام ہے، اصل جو دین ہے وہی کیا ہے، اسلام ہے اللہ کے نزدیک، بے شک اللہ کے نزدیک کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام ہی ہے۔ اسلام کے معنی کیا ہوتے ہیں، انسان سرنڈر کر دے، سر تسلیم خم کر دے، اللہ کے آگے جھکا دے، کھپا دے۔ اسلام کے معنی یہی ہوتے ہیں اطاعت گزار، فرما بردار کرنے والا، اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دینے والا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیے گئے ہیں کہ اب دین اسلام کے سوا کوئی اور دین عند اللہ قبول نہیں ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی یا مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا تو وہ جہنمی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے اگر کوئی بھی ایسا شخص جو ٹھیک ہے وہ اپنے اپنے جو ہے انبیاء کی بات مانتا تھا، انبیاء کی اطاعت کرتا تھا، اپنے وقت کی اس نے جو انبیاء ان کی طرف بھیجے گئے اطاعت کی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھیج دیے گئے، مبعوث کر دیے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا سخت ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بھیجے گئے ہیں، پیغام پہنچایا گیا لیکن وہ ایمان نہیں لایا تو پھر کیا ہے، وہ ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا تو پھر وہ شخص جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی جو ایسا جو دین ہے وہ قابل قبول ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کی یہودیت، نہ نصرانیت یعنی کہ عیسائیت جو ہے نا جسے کہتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے ان کے یہاں، اور جو ہے جو بھی مسلمان ہوا، جو ایمان لے آیا اللہ پر اور رسول پر، وہ کیا ہے، وہی اسلام والا ہے۔ جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور جو تمام انبیاء پر اور پھر تمام فرشتوں پر اور آخرت پر، تو پھر یہ کیا ہے، یہی اسلام ہے، یہی مسلمان ہے، تو یہ کامیاب ہو گئے۔ آیت 20۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اگر یہ آپ سے جھگڑے تو آپ کہہ دیجئے کہ اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو، بس اگر یہ بھی تابع دار بن جائے تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کرے تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ تو پھر اگر آپ سے یہ جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے تابع دار کی اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے تو صرف اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، یعنی کہ اللہ نے، اللہ کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اور جتنے بھی مومن ہیں نا، جو بھی اطاعت کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو صحابہ کی جو پیروی کرنے والے ہیں، تو یہ سب کیا ہیں، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ اور جو بھی اہل کتاب اور ان ان پڑھ لوگوں سے یہاں پہ جو مراد ہے نا، یہاں پہ ان پڑھ لوگوں سے مراد مشرکین مکہ ہیں، جو وہ امیین کہے جاتے تھے، اور امیین ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں نا، جو امیین کون ہیں، مکہ کے قریش لوگ ہیں، وہ ان کو عربک نہیں آتی تھی، اور ان کے پاس کیا ہے، ان کے اندر کتاب نہیں موجود تھی، اہل کتاب نہیں تھے، وہ کتاب والے نہیں تھے، جبکہ یہود اور جو ہے نصارہ کیا تھے، اہل کتاب تھے، کتاب والے تھے، ان کے اندر کتابیں موجود تھی۔ کافی 100 سال گزر گئے تھے مکہ میں، یعنی کہ قریش میں کافی صدیاں گزر گئی تھی، کوئی نبی نہیں آیا تھا،
اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا. اسماعیل علیہ السلام کے بعد جب نبی آئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اس طرح سے وہ امیین کہہ کے خطاب کیے گئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے آپ ان امیین سے بھی کہہ دیجئے کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں گے تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. تو یعنی کہ جو رسول کی بات مان لے اور اطاعت کر لے تو سمجھ لیجیے کیا ہے، تو وہ ہدایت یافتہ ہے. جس نے اللہ رسول کی بات مان لی تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس نے اس سے روگردانی کری نا تو وہ کیا ہے، پھر وہ تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے برا ہی ٹھکانہ ہی ہونے والا ہے. سرکشی کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا، روگردانی کرے گا اس کی اپنی ذات کے لیے کرے گا. تو بلغ یعنی کہ جو ایک دین کا داعی ہوتا ہے نا، اس کا تو کام کیا ہے، صرف پہنچا دینا ہے. کسی بھی داعی کے اندر یہ جو صفات نہیں موجود ہے، کسی کو وہ ہدایت دے دے. ہدایت تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہے وہ ہدایت دے دے. اور جو ہے بس داعی کے انڈر میں کیا ہوتا ہے، داعی کی کام کیا ہے، البلاغ، پہنچانے کے بعد اس کو پھر یہ ٹینشن نہیں لینی ہے کہ سامنے والا ہدایت نہیں لا رہا ہے، گمراہی ہے، یا اس طرح سے وہ میرا انکار کر رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّكَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ کہ آپ کے ذمے تو بے شک کیا ہے، پہنچا دینا ہے. اور واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے کہ کون بندہ کیسا ہے نا، کہ کوئی کتنی محنت کر رہا ہے، کون کتنی محنت نہیں کر رہا ہے. تو یہ سب کچھ اللہ کے آگے، اللہ کو معلوم ہے. اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.